अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और जहाँ भी हों अल्लाह की अमान में हों। अल्लाह आपको सेहत और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। दोस्तों, स्टोरी सुनने से पहले आयतल कुर्सी और सूरह नास का हिसार लाजमी कर लें ताकि आप उन आफात व बलियात से महफूज रह सकें। हेडफोन लगा लें और कमरे की लाइट ऑफ कर दें ताकि आप स्टोरी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों, ये स्टोरी अली रज़ा की है। चलिए सुनते हैं अली रज़ा की स्टोरी, उन्हीं की ज़ुबानें। ये वाक़या अगस्त की एक सर्द रात का है। इस्लामाबाद में दिन भर बारिश होती रही और शाम के वक्त फ़िज़ा में एक अजीब सी नमी और बोझलपन था। मैं, मेरा दोस्त फ़हद और उसका कज़न हमसा, हम तीनों एक अरसे से प्लान बना रहे थे कि रात के वक्त मुनाल तक ड्राइव की जाए। मैं पहले भी मुनाल जा चुका था, मगर हमेशा दिन में जब पहाड़ खूबसूरत लगते हैं, दरख्त ज़िंदा महसूस होते हैं और सड़क पर लोगों की आमद-रफ्त रहती है। उस रात जाने का ख्याल मेरा नहीं था। सच कहूँ तो मैं हिचकिचा रहा था। दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठा हुआ था, मगर फ़हद का इसरार, हमज़ा की ज़िद और मेरी अपनी ये कमज़ोरी कि मैं इनकार नहीं कर पाता। रात के तकरीबन 11:30 बजे हमने गाड़ी स्टार्ट की। शहर की रोशनियां पीछे रहती जा रही थी और जैसे जैसे हम मारगला की तरफ बढ़ रहे थे, सड़क और सुनसान होती जा रही थी। बारिश थम चुकी थी, मगर बादल अब भी पहाड़ों से चिमटे हुए थे। हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे किसी ने स्याह कपड़े पर चमकती लकीर खींच दी हो। मैं फ्रंट सीट पर बैठा था, फ़हद गाड़ी चला रहा था और हमज़ा पीछे खामोशी से मोबाइल देख रहा था। शुरू में हम सब हंसी मजाक कर रहे थे, मगर कुछ ही देर में बातें कम और खामोशी ज़्यादा होने लगी। वो खामोशी जो कानों में शोर बनकर गूंजती है। मुनाल की तरफ जाने वाली सड़क पर जब हमने पहला मोड़ लिया तो मुझे अचानक यूँ लगा जैसे दरख्तों के दरमियान कोई हरकत हुई हो। मैंने पलक झपकी, खुद को समझाया कि अंधेरी में आंखों का धोखा होता है, मगर दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। फ़हद ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा, यार आज अजीब वाइब्स आ रही हैं। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर जवाब दिया, तो वापस चलते हैं। हमज़ा ने फ़ौरन बात काट दी, अब इतनी दूर आ गए हैं, कुछ नहीं होता। हम आगे बढ़ते रहे। तकरीबन 12 बजे के करीब हम एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां सड़क के दोनों तरफ दरख्त बहुत घने थे। यहां मोबाइल सिग्नल भी ख़त्म हो चुका था। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और गाड़ी के अंदर भी एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। मुझे यूं लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। ये एहसास इतना शदीद था कि मैंने बेइख्तियार गर्दन घुमाकर पीछे देखा। वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा, दरख्त और धुंध। उसी लम्हे गाड़ी के बाईं तरफ किसी चीज़ के सड़क के करीब आने की आवाज़ आई। फ़हद ने ज़ोर से ब्रेक लगाई, गाड़ी झटके से रुकी और मेरा सर तकरीबन डैशबोर्ड से टकरा गया। क्या हुआ? मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। फ़हद की आंखें सड़क पर जमी हुई थी और उसके चेहरे का रंग उतर चुका था। किसी ने सड़क क्रॉस की है। मैंने सामने देखा, कुछ भी नहीं था, ना कोई जानवर, ना कोई इंसान। हमज़ा भी अब मोबाइल छोड़कर सामने देखने लगा। भाई, वहाँ कुछ नहीं है, तुम्हें वहम हुआ होगा, हमज़ा ने कहा, मगर उसकी आवाज़ में भी यकीन नहीं था। हमने दोबारा गाड़ी चलाई, मगर अब रफ्तार बहुत कम थी। दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। कुछ ही मिनट बाद हमें सड़क के किनारे एक पुरानी सी जीप
کھڑی نظر آئی۔ اس کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور اس پر کائی جمی ہوئی تھی، جیسے برسوں سے وہ وہیں کھڑی ہو۔ میں نے فہد سے کہا کہ گاڑی نہ روکے، مگر اسی وقت گاڑی کے اندر کی لائٹس خود بخود جل گئی۔ فہد نے جھنجھلا کر کہا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ اچانک ہمیں جیپ کے پیچھے سے ایک سایہ حرکت کرتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ سایہ انسانی شکل کا تھا، مگر اس کی چال عجیب تھی۔ وہ ٹھیک سے چل نہیں رہا تھا، جیسے گھسیٹ رہا ہو۔ آگے لے چلو، میں نے چیخ کر کہا۔ فہد نے فوراً ایکسیلیٹر دبایا، مگر گاڑی نے رفتار پکڑنے میں چند سیکنڈ لیے۔ وہ چند سیکنڈ مجھے صدیوں جیسے لگے۔ میں نے سائیڈ مرر میں دیکھا، وہ سایہ اب سڑک کے بیچ میں کھڑا تھا اور ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم وہاں سے نکل تو آئے، مگر اب کسی میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ منال کا خیال اب بے معنی لگ رہا تھا۔ مجھے بس واپس جانا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ فہد نے گاڑی موڑنے کی بجائے آگے ہی بڑھا دی۔ فہد، واپس چل، میں نے تقریباً گڑ گڑا کر کہا۔ وہ بولا، مجھے لگ رہا ہے پیچھے جانا زیادہ خطرناک ہے۔ یہ سن کر میری روح تک کانپ گئی۔ چند منٹ بعد ہمیں لگا جیسے گاڑی کے پیچھے کوئی دوڑ رہا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دیا، مگر قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، بھاری، بے ترتیب اور مسلسل قریب آتی ہوئی۔ حمزہ نے اچانک چیخ ماری، شیشے پر ہاتھ ہے۔ میں نے دائیں طرف دیکھا۔ واقعی گاڑی کے شیشے پر ایک سیاہ سا ہاتھ جما ہوا تھا۔ انگلیاں غیر معمولی حد تک لمبی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ شیشے پر پھسل رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، زبان سے بس ایک ہی دعا نکل رہی تھی۔ اچانک وہ ہاتھ غائب ہو گیا۔ قدموں کی آواز بھی ختم ہو گئی۔ ہم کچھ دیر تک ایسے ہی چلتے رہے، جیسے کسی صدمے میں ہوں۔ آخر کار ہمیں دور منال کی لائٹس نظر آئیں۔ میں نے کبھی روشنی کو اتنا سکون بخش نہیں پایا تھا۔ ہم نے وہاں رکے بغیر یو ٹرن لیا اور سیدھا نیچے کی طرف گاڑی دوڑا دی۔ واپسی کا سفر بھی آسان نہیں تھا، مگر اس مخلوق یا سائے نے دوبارہ ہمارا پیچھا نہیں کیا۔ صبح کے قریب ہم گھر پہنچے۔ کسی نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی۔ ہم نے بس ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے تصدیق کر رہے ہوں کہ ہم واقعی زندہ ہیں۔ آج کئی سال گزر چکے ہیں۔ فہد اب بیرون ملک ہے۔ حمزہ نے اس واقعے کے بعد پہاڑی علاقوں میں جانا چھوڑ دیا، اور میں آج بھی رات کو گاڑی چلاتے ہوئے آئینہ بار بار دیکھتا ہوں۔ یہ سب لکھتے ہوئے بھی میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھا۔ انسان نہیں تھا، جانور بھی نہیں، مگر ایک بات ضرور جانتا ہوں، وہ پہاڑ رات کے وقت وہ نہیں ہوتے جو دن میں دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو یادداشت میں محفوظ نہیں رہتے، بلکہ دل کے کسی اندھیرے کونے میں دھس جاتے ہیں، جہاں سے وہ وقت بے وقت خود ہی باہر آ جاتے ہیں۔ میں نے اس رات کے بعد کبھی لمبا سفر سکون سے نہیں کیا۔ رات کی پٹریوں کی آواز، اسٹیشن کی سیٹیاں اور رات کی ٹھنڈی ہوا مجھے آج بھی وہیں لے جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں جو میں نے دیکھا، جو میں نے محسوس کیا، وہ میرے ساتھ حقیقت میں ہوا تھا۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 7 سال پہلے کا ہے۔ میں اس وقت کراچی میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا اور میری والدہ شدید بیمار تھیں۔ لاہور سے فون آیا کہ ان کی حالت اچانک بگڑ گئی ہے۔ جہاز کا ٹکٹ نہ ہی میری استطاعت میں تھا اور نہ ہی فوری دستیاب، اس لیے میں نے رات کی ٹرین پکڑ لی۔ دل بے چین تھا، دماغ میں صرف ماں کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ پوری رات جاگتا رہوں گا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس سفر میں نیند تو دور، ہوش بھی ایک وقت کے بعد بوجھ بن جائے گا۔ ٹرین رات کے 11 بجے کے قریب روانہ ہوئی۔ ڈبہ
نیم خالی تھا، چند مسافر زیادہ تر خاموش، اپنے اپنے خیالوں میں گم۔ سامنے والی سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا، جس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر سرخ تھیں، جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ میں نے ایک دو بار نظریں چرائیں، وہ ہر بار کھڑکی سے باہر اندھیرے کو گھورتا رہتا۔ جیسے جیسے شہر کی روشنیاں پیچھے رہتی گئیں، اندھیرا گاڑھا ہوتا چلا گیا۔ ٹرین کی یکساں جھٹکوں والی آواز کچھ دیر کے لیے دل کو بہلانے لگی۔ میں نے موبائل نکالا مگر نیٹ ورک کمزور تھا۔ ماں کو کال نہ ملنے پر دل اور بھاری ہو گیا۔ میں نے آنکھیں بند کی مگر ذہن میں عجیب سی بے چینی سر سرانے لگی۔ تقریباً رات 2 بجے کا وقت تھا جب اچانک ٹرین کی رفتار آہستہ ہونے لگی۔ پہلے پہل مجھے لگا شاید کسی اسٹیشن کے قریب ہیں، مگر باہر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ کوئی پلیٹ فارم، نہ روشنی، نہ کوئی آواز۔ پھر ایک جھٹکے کے ساتھ ٹرین رک گئی۔ مکمل خاموشی، ہر طرف مکمل خاموشی تھی۔ کچھ لمحے کے لیے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، مگر پھر آہستہ آہستہ سرگوشی ہونے لگی۔ کوئی کہہ رہا تھا سگنل کا مسئلہ ہوگا، کوئی کہہ رہا تھا شاید انجن خراب ہو گیا ہے، کنڈکٹر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا، چاروں طرف سناٹا تھا، جیسے دنیا یہیں ختم ہو گئی ہو۔ دور دور تک صرف خشک زمین، جھاڑیاں اور ٹوٹے ہوئے کھمبے۔ تبھی وہ ادھیڑ عمر آدمی اچانک کھڑا ہوا۔ اس کی حرکت میں عجیب سی جلدی تھی۔ اس نے آہستہ مگر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پوچھنا چاہا کہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ، مگر اس نے میری طرف دیکھے بغیر کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا، بلکہ جیسے کسی پرانی یاد کا بوجھ تھا۔ 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ، ٹرین وہیں کھڑی تھی، نہ کوئی اعلان، نہ انجن کی آواز۔ اچانک ایک عجیب بات ہوئی۔ ڈبے کی بتیاں ہلکی ہو کر بجھ گئیں اور پھر دوبارہ جل گئیں، مگر ان کی روشنی پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ زرد اور مردہ سی لگ رہی تھی۔ اسی لمحے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی حرکت ہوئی ہو باہر۔ میں نے دوبارہ کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اندھیرے میں کچھ سائے جیسے ہل رہے تھے۔ آنکھوں کا دھوکہ سمجھ کر میں پیچھے ہٹ گیا، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ پھر ایک چیخ سنائی دی، بہت دور سے مگر اتنی واضح کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ ڈبے میں بیٹھے سب لوگ اچانک چونک گئے۔ کسی عورت نے فوراً قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک نوجوان نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ لاک تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ٹرین میں ہوا بھاری ہو گئی ہے، جیسے سانس لینا مشکل ہو رہا ہو۔ اسی وقت کسی نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ 3 ہلکی ضربیں۔ کنڈکٹر نہیں تھا، کوئی آواز نہیں تھی جو پہچانی جا سکے، بس دستک۔ ایک آدمی نے چیخ کر کہا، کون ہے؟ جواب میں خاموشی۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی اب کانپ رہا تھا۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور پہلی بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بیٹا، اگر کوئی آواز دے دروازہ مت کھولنا۔ میں نے پوچھا، آخر ہو کے رہا ہے یہ؟ اس نے تھوک نکلتے ہوئے کہا، میں پہلے بھی اس جگہ سے گزرا ہوں، آج سے تقریباً 20 سال پہلے، تب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ اس بار زور سے ہوئی، جیسے کوئی بے صبر ہو۔ کسی بچے کی رونے جیسی آوازیں سنائی دی، امی دروازہ کھول دو۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ یہ آواز دل کو چیر رہی تھی۔ ایک عورت بے اختیار اٹھی، مگر اس کے شوہر نے اسے پکڑ کر بٹھا لیا۔ اچانک ٹرین کے نیچے سے رگڑنے جیسی آواز آئی، جیسے کوئی چیز پٹریوں کے ساتھ ساتھ چل رہی ہو۔ پوری بوگی ہلنے لگی۔ کچھ لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔
اسی لمحے مجھے ماں کا چہرہ یاد آیا، اس کی دعائیں، اس کی آواز۔ دل میں ایک ہی خیال تھا کہ اگر میں یہاں سے زندہ نکلا تو کبھی بھی اس سفر کو معمولی نہیں سمجھوں گا۔ پھر اچانک سب کچھ رک گیا، دستک بند، آوازیں ختم۔ چند لمحوں بعد انجن کی ہلکی سی گرج سنائی دی، بتیاں پوری طرح روشن ہو گئی، ٹرین آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ میں نے ہمت کر کے کھڑکی سے باہر دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا، نہ سائے نہ حرکت، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس ادھیڑ عمر آدمی نے لمبی سانس لی اور سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، آپ نے کہا تھا؟ پہلے بھی؟ اس نے سر ہلایا۔ اس بار بچ گئے، پچھلی بار سب نہیں بچ پائے تھے۔ میں نے مزید سوالات نہیں کیے، شاید کہ اب مجھ میں کچھ اور سننے کی ہمت نہیں تھی۔ باقی سفر خاموشی سے گزرا، کوئی نہیں سویا۔ لاہور پہنچنے تک سب کے چہرے زرد تھے، جیسے ہر کوئی کسی اندیکھے خطرے سے پلٹ کر آیا ہو۔ جب میں پلیٹ فارم پر اترا تو صبح کی روشنی مجھے غیر حقیقی لگی، جیسے میں کسی اور دنیا سے واپس آیا ہوں۔ میں نے پیچھے مڑ کر ٹرین کو دیکھا، وہ عام سی لگ رہی تھی، جیسے ہر روز کی ٹرین۔ لیکن میں جانتا ہوں، اور وہ ادھیڑ عمر آدمی جانتا ہے، کہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں وقت، آواز اور حقیقت خود کو موڑ لیتے ہیں۔ اور اگر کبھی رات کے سفر میں آپ کی ٹرین کسی سنسان مقام پر رک جائے تو دعا کرنا کہ دروازے پر آنے والی آوازوں کو نظر انداز کرنے کی ہمت آپ میں باقی ہو۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کا اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔